अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और सियासी दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है और जो पाकिस्तान का फाइनल मैच है यानी कि अदम एतमाद बमुकाबला इमरान खान, वो अपने आखिरी मैच में, आखिरी टेस्ट में, आखिरी फाइनल में एंटर हो चुका है और मैदान में टीमें उतरना ही चाहती हैं। कल इमरान खान साहब ने मेलसी में खिताब किया। ये एक पावरफुल आदमी का खिताब था या पावरलेस आदमी का, आपको डिसाइड करने देंगे। ज़रा सुनिए उनके कुछ जो उन्होंने कल गुफ्तगू की। पहले एक मुल्क मिला जिसको रे चोरों का टोला दिवालिया निकाल चुका था। भगौड़ा बैठा हुआ लंदन में, इसका मैंने पैसा वापस ले आया तो मैं आपको वादा करता हूं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत आधी कर दूंगा। अभी फजलू डीजल पे भी मैं आ रहा हूं। भगौड़े और डीजल के ऊपर आने से पहले जब जरदारी मुल्क की बड़ी बीमारी और शहबाज शरीफ जो भी उसको बूट नजर आता है पॉलिश करना शुरू कर देता है। सियासत में बयानबाजियां होती हैं, लेकिन बयानबाजियों के साथ साथ अगर इस तरह के ग्रजेस भी सामने आएँ तो कहा जाता है ये सियासत का हुस्न नहीं होता। लेकिन आज तो अलीम भी तरीन हो गए। अलीम खान साहब, देरीना दोस्त और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन, आज मद्दे मुकाबल आ गए हैं इमरान खान साहब के। उन्होंने आज जहांगीर खान तरीन के साथ अपना गठ जोड़ लिया है और इसके साथ साथ लग रहा है कि अपोजिशन के लिए मजीद मुश्किलात में इजाफा होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का काफिला रवां दवा है, कल पहुंचेंगे वो इस्लामाबाद और उम्मीद है कि अदम एतमाद 9 तारीख को आएगा और इस पर अभी मुशावरत होनी है और 3 बड़ी जमातों के सरबराहान मौलाना फजलुर रहमान जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब फैसला करेंगे। लेकिन इस फैसले से कबल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बार फिर हमें बता दिया है कि एक्चुअल में सियासी मुखालिफ उनके कौन हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे थे कल। ये जो आज मौजूदा हुक्मरान है इनका कोई मुस्तकबिल नहीं, इनने भी लंदन भाग जाना है। मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आपके साथ जीऊंगा, हर मुश्किल का मुकाबला करूंगा, कभी नहीं भागूंगा। मेट्रो का ट्रैक चल रहा है तो आपको पता ये कैसे बना है, आपको पता ये कैसे मुमकिन था कि ये बना। अगर 18वीं तरमीम नहीं होता, अगर NFC अवार्ड नहीं होता, अगर सदर जरदारी CPEC चाइना से वापस नहीं ले आया जाता तो ये मेट्रो ट्रेन इधर नहीं खड़ा होता। हमें अपोजिशन जमातें बारहा ये बता चुकी हैं, बावर करा चुकी हैं कि किसी तौर पर भी इत्तेहादियों के ऊपर तकिया नहीं है, यानी कि काफ लीग पर, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर और दीगर जमातों पर तकिया तो उन लोगों पर है जो एक्चुअल में हुकूमत के अरकान हैं और ये शख्सियात पर मुनसर है अदम एतमाद। अब ये शख्सियात क्या अलीम साहब हैं, क्या ये शख्सियात जहांगीर खान तरीन साहब के ताबे हैं, और इन तमाम तर चीज़ों में क्या एक्चुअल खेल जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही और काफ लीग के हाथ से निकल गया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट क्या फैसला करेगी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी बहुत अहम है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर पहुंच गए हैं, पहुंचे थे कल, और पंजाब में उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया गया। उन्होंने लंदन की सियासत की बात की, यानी कि वाज़े निशाना मियां नवाज शरीफ साहब थे। और अब हम देख रहे हैं कि खामोशी सी छाई हुई है। मरियम साहिबा खामोश हैं, ट्वीट तो आ रही हैं तवातर से, लेकिन अभी तक जो एक्चुअल गेम में नजर आते हैं वो हैं शहबाज शरीफ साहब। इस पर मजीद बात करेंगे। जी हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ साहब। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मैं आपसे ताज़ियत करना चाहूँगी तारड़ साहब की, और उसके बाद अगर सर आप थोड़ा सा इस पर नज़र डाल दीजिए कि इस वक्त जो सियासत इमरान खान साहब कर रहे हैं वो तो सब अपोजिशन मेंबर्स के खिलाफ है, लेकिन जो एक सियासत बिलावल भुट्टो साहब कर रहे हैं उसका वाज़े निशाना नवाज शरीफ साहब हैं। यहाँ तक कि NFC अवार्ड को क्रेडिट दे रहे हैं कि किस तरह मेट्रो बनी है। ये तो तमाम तर चीज़ें नून लीग के ऊपर प्लस थी। ये पीपल्स पार्टी इनका सेहरा क्यों सजा रही है अपने सर पर सर? देखिए सना, शुक्रिया आपका। 2 चीज़ें हैं। पहली बात जो आपने की है हुकूमत के वक्त की, तो देखें पहले तो अदम एतमाद किया पूरी पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान पर, और इमरान खान गाली हमें देने की ज़रूरत नहीं है, लोगों से चौकों चौराहों में जाके सुने लोग इनके बारे में कौन से तबर्रे बोल रहे हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है जो गुफ्तगू जलसे जुलूसों में इमरान खान कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का कोई ऐसा शख्स जिसको मुआशरा भी पसंद ना करता हो वो भी ऐसी गुफ्तगू करे, और चीज़ है कि जिसको किसी ने लगा दिया हो प्राइम मिनिस्टर
اور وہ پرائم منسٹر لگنے کے بعد ایسی گفتگو کرے، پاکستان کی تاریخ میں ایسا اس سے پہلے کبھی کوئی شخص نہیں آیا۔ مگر جہاں تک علیم خان صاحب کا تعلق ہے یا جہانگیر ترین صاحب کا یا باقی ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کا، تو 4 سالوں میں انہوں نے ان کا اصل روپ دیکھ لیا ہے عمران خان صاحب کا، کہ یہ انتقام میں کتنے اندھے ہیں، ان پر کوئی احسان کرے تو اس کا بدلہ کس طرح چکاتے ہیں، اور کس طرح اس کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، وہ مخالف سیاسی ہو یا اس کا دوست جو انویسٹر ہو اس کے خلاف کس طرح کا سوچ وہ رکھتے ہیں۔ لہٰذا 4 سالوں کے بعد ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ نہ صرف بکھر رہے ہیں، جس طرح ان کو اکٹھا کر کے ایک پی ٹی آئی بنائی گئی تھی، آج آپ اگلے 4 دن میں دیکھ لیں گے کہ وہ ساری اسی طرح بکھر جائے گی اگر کوئی اکٹھا کرنے والا نہ ہوا تو۔ جہاں تک آپ کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کا جو ان کی گفتگو ہے، تو دیکھیں یہ کوئی انتخابی اتحاد تو ہے نہیں جو اپوزیشن کا اتحاد ہے، یہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ، اور وہ بھی ایجنڈا اس لیے 1 پوائنٹ ہے کہ پوری پاکستانی قوم جب ایک طرف کھڑی ہو جائے گی تو قوم کے مخالف کون ہمت کرے گا کہ کوئی سیاسی جماعت یا اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ عوام کی مخالف سمت کھڑے ہو جائیں، یہ ممکن ہی نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہم اس کا کوئی جواب دینا اس لیے نہیں چاہتے کہ کل کوئی انتخابی سٹیج سجے گا، وہ اپنی بات کریں گے، ہم اپنی بات کریں گے، اور ان چیزوں کا ہم پھر بھی جواب اس طرح دینا پسند نہیں کریں گے جس طرح کی گفتگو کوئی شخص آج کر رہا ہو اپوزیشن کے ممبران کے حوالے سے۔ سر یہ بتائیے گا کہ آج کہا جا رہا ہے، ناقد کہتے ہیں کہ 2 اے ٹی ایمز تھے عمران خان صاحب کے پاس اور دونوں ہی اب ان سے جدا ہو گئے ہیں، جہانگیر خان ترین صاحب کے جہاز اب ان کے کام نہیں آئیں گے، علیم خان صاحب نے بھی ان سے یہ خیر بات ان کو کہہ دیا ہے، اور پارٹی کو بچانے کی بات کر رہے ہیں، لیکن عمران خان کو بچانے کی اس وقت بات نہیں ہو رہی۔ تو کیا سر پارٹی بچے گی یا پارٹی کا شیرازہ بکھر جائے گا جیسے کہ آپ نے کہا؟ میں عرض کر چکا ہوں آپ کو کہ جس طرح یہ اکٹھی طاقتور حلقوں نے کی تھی، اسی طرح اگر طاقتور حلقے ہاتھ اٹھا لیں تو یہ اسی طرح بکھر جائے گی۔ اور جہاں تک اے ٹی ایم کا تعلق ہے تو میں عرض کرتا جاؤں کہ یہ تو مافیاز ختم کرنے آئے تھے، انہوں نے نئے مافیاز پیدا کیے۔ 4 سالوں میں آپ دیکھ لیں کہ نئے وہ ادویات سکینڈل ہو، وہ کھاد کے حوالے سے ہو، وہ یوریا کے حوالے سے ہو، وہ ڈالر کے، پیٹرول کے، گندم کے، آٹے کے، چینی کے، کتنے مافیاز اس نے نئے پیدا کیے ہیں۔ ہر سیکٹر میں ہر بندہ رو رہا ہے، مگر چند ایک لوگوں کے ہاتھوں میں وہ پیسہ جانے سے پاکستانی قوم جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہی ہے۔ یہ اس نے 4 سالوں میں گورننس کا اس کا حال ہے، یہ اس نے ڈیلیور کیا ہے اور دنیا میں پاکستان کو تنہا کر دیا ہے۔ نہ جانے پاکستانی قوم سے کون سا جرم جو ہے وہ سرزد ہوا ہے جو اس کی شکل میں پاکستانی قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے سر، کچھ آبویس سائنز ہوتے ہیں جب یہ تماشا کھیلا جاتا ہے پاکستانی سیاست میں، تو بڑے آبویس سائنز ہوتے ہیں کہ کاف لیگ اور متحدہ قومی موومنٹ اور دیگر جماعتیں جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا سیاسی قبلہ کس طرف ہوتا ہے، وہ اپنا سر خم کر دیتی ہیں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ رند صاحب ہوں، آج پارلیمنٹیرینز ان کے گھر بھی آ رہے ہیں، علیم خان صاحب کو اچانک سے ان کا ضمیر جاگ گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں سی ایم شپ تو ان کو کبھی چاہیے ہی نہیں تھی پنجاب کی۔ ایک طرف پرویز الہی آپ سے سی ایم شپ مانگ رہے ہیں اپنے اتحاد کو نہ برقرار رکھنے کے لیے اور آپ سے اتحاد جوڑنے کے لیے۔ ان تمام تر چیزوں میں آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ یہ واضح نشانی نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے یا امپائر نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے یا جو سر پر ہاتھ تھا وہ پیچھے ہو گیا ہے؟ کیونکہ اچانک سے ہم ایک گہما گہمی دیکھ رہے ہیں، جو لوگ عرصے سے خاموش تھے آج وہ بھی بڑھ چڑھ کر آگے آ رہے ہیں اور وہ بھی عمران خان کے خلاف۔ دیکھیں، جو 2 اتحادیوں کا آپ نے نام لیا ہے ان میں سے ایک کے ترجمان تو کہتے تھے کہ ہم اسٹیٹ کے ساتھ ہیں، ریاست کے ساتھ ہیں، اور ریاست جہاں ہمیں کہے گی وہاں ہم کھڑے ہوں گے جا کے۔ اور دوسری جماعت بھی جو اتحادی ہے، ان کے بارے میں عام طور پر یہ تاثر ہے پبلک میں کہ جب ان کو کوئی اشارہ ملتا ہے تو یہ اپنی وفاداریاں بناتے بھی ہیں اور توڑتے بھی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا تو تکیہ کسی طور پر اتحادیوں پہ ہے ہی نہیں عدم اعتماد کے حوالے سے۔
ہمیں تو 35 سے 40 لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ شامل بھی ہیں، وہ ساتھ بھی دے رہے ہیں. اور اگلے دنوں میں آپ دیکھیں گے جس طرح علیم خان صاحب نے آج گفتگو کی یا جہانگیر ترین صاحب کو آپ کوٹ کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے اپنے لوگ یہ کہیں گے کہ ہم ملک بچانے کے لیے اور کل کو عوام کے پاس جانے کے لیے ہم اس کا ساتھ چھوڑ کر اس کو گھر بھیجنے کے لیے اپوزیشن کا ساتھ دے رہے ہیں. یہ حالت بن گئی ہے پاکستان کے اندر پارلیمنٹیرینز کی. سوری لطیف صاحب، میں آپ کے پاس یہ سوال لے کر آؤں گی کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے ایک دفعہ ایک بیان دیا تھا کہ ایسا ہوتا ہے جب ایسا وقت آتا ہے تو اشارے بھی آتے ہیں، پیغام بھی آتے ہیں، ڈرایا بھی جاتا ہے. اس کے بعد آپ کو ایک شو کاز نوٹس بھی ایشو ہوا تھا پارٹی کی طرف سے. اب وہی نظر آتا ہے کہ مریم صاحبہ کا ایز سچ کوئی واضح رول نظر نہیں آ رہا. میاں صاحب لندن میں موجود ہیں، ایک خاموشی سی ہے. جو مین پلیئر ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں. تو کیا سر ووٹ کو عزت دینا اب یہی تھا، یہی تحریک تھی اور اب یہ سر خم ہو گیا ہے، ووٹ کو عزت مل گئی ہے، یا ہم نے یہ پریشر بلڈ کر کے آپ نے جو ووٹ کو عزت دو کا پریشر تھا وہ آپ نے اس طرح سے کیش کرایا سر؟ نہیں سنا، جو میں بات اس وقت کرتا تھا آج بھی وہی کر رہا ہوں. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک غیر آئینی حکومت کو آئینی طریقے سے ہٹانے کے لیے نواز شریف رضامند ہوئے، اور وہ بھی اس لیے رضامند ہوئے کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ آئے کہ ہم نیوٹرل ہیں، اور جب ان کا سٹیٹمنٹ آئے کہ ہم کسی بھی ڈیل کا حصہ نہیں بنیں گے، کسی سیاسی جوڑ توڑ کا حصہ نہیں بنیں گے، تو ہم تو اس بات پر یقین کرتے ہوئے عدم اعتماد کی طرف بڑھ رہے ہیں. کیونکہ ہمارے علم میں یہ بات ہے 70 سالوں سے کہ جب تک طاقتور حلقے اپنا وزن کسی کے پلڑے میں ڈالتے نہیں ہیں، نہ عدم اعتماد آتی ہے، نہ عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے. یہ ایک حقیقت ہے. مگر جو ہم کرنے جا رہے ہیں، میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ عدم اعتماد کی کامیابی سے پاکستانی قوم کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. عدم اعتماد پاکستانی قوم کے دکھوں کا مداوع دور کرنے کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے جو حکومت کو ہٹانے کے لیے عدم اعتماد کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. مگر پاکستانی قوم کے دکھوں کا مداوع اور ان مسائل کا حل جو ووٹ کو عزت دو کی ہم بات کرتے ہیں، وہ نئے انتخابات، فریش مینڈیٹ سے ہی آپ کو حاصل ہو سکے گا یا ان دکھوں کا مداوع ہو سکے گا. خالی عدم اعتماد کی کامیابی سے پاکستانی قوم کو کچھ نہیں مل سکتا. ٹھیک ہے سر، یہ فرما دیجیے گا آخر میں، کیونکہ بات یہ ہو رہی تھی کہ 172 چاہیے آپ کو ووٹس عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے. 100 آپ کے پاس 10 کی کمی ہے، 162 آپ کے پاس ہیں. اب ظاہر ہے جس طرح سے نمبرز ہمیں نظر آ رہے ہیں، اتحادیوں کے بغیر ہی آپ کے پاس اگر یہ ہو جاتے ہیں 20 بھی، تو یہ آپ کے لیے کافی ہوں گے. تو پھر کاف لیگ سے اتنی لمبی مطلب گفتگو کرنے کی یا سی ایم شپ کا وعدہ کرنے کی یا کم از کم ان کا ایک اس دعویٰ کرنے کی، یہ کیوں کر پیش آیا؟ دیکھیں ثنا، جہاں تک میری معلومات ہیں ہمارے پاس تو ان کی یہ ڈیمانڈ آئی نہیں ہے. اگر انہوں نے خود سے ایسا سوچا بھی ہے تو ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ 5-6 سیٹوں والوں کو آپ پنجاب کی وزارت اعلیٰ جو ہے اس کی پیشکش کر دیں. ایک سردار کو ہٹا کے آپ دوسرے چودھری کو لے آئیں تو یہ پاکستانی قوم اور بالخصوص پنجاب کے لوگوں سے زیادتی ہوگی، جو کسی طور پر بھی میرے جیسے سیاسی کارکن جو ہیں، جو نظریاتی کارکن ہیں، وہ برداشت نہیں کریں گے. سر نیوٹرالٹی تو تب بھی تھی جب پاکستان تحریک انصاف تشکیل ہو رہی تھی، تشکیل دی جا رہی تھی. اس میں تو نیوٹرالٹی تب بھی تھی جب جہاز ادھر سے ادھر فراٹے بھر کے جاتے تھے، لوگوں کو لے کر آتے تھے. پارٹی تو اس وقت بھی تھی جب علیم خان صاحب ساتھ تھے، اس وقت بھی نیوٹرل تھی اسٹیبلشمنٹ. اب آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ کردار تو وہی ہیں، صرف آپ کی طرف ڈائریکشن ہو گیا یا اپوزیشن کی طرف ڈائریکشن ہو گیا، تو کیا یہ کہا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے سر؟ نہیں، میرا خیال ہے شاید اس طرح مناسب نہیں ہوگا جس طرح آپ انالیسس کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کہ جب پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا شخص جو ہے وہ مطمئن نہ ہو، اور یہاں تک کہ پاکستان کی معیشت ڈوب رہی ہو اور اس کے ڈوبنے سے پاکستان کی سلامتی خطرے میں پڑ جائے، تو پھر میرا خیال ہے اس سے تشبیہ دینا
کہ اس وقت بھی ایسا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا اگر اس وقت ایسا تھا کہ جماعت بنائی جا رہی تھی تو آج کے پنجاب کے جو اسپیکر ہیں انہوں نے تو گلہ کیا تھا ایک نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے, اور آج ان 4 سالوں میں کیا تھا کہ ہماری جماعت کو توڑ کر پی ٹی آئی کو جب بنایا جا رہا تھا تو میں اس وقت کے آرمی چیف کے پاس گیا اور میں نے شکوہ کیا, گلہ کیا, شکایت کی کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا آپ کو بھی کوئی حصہ دیں گے. یہ ساری ریکارڈ پہ چیزیں ہیں. اگر آج بھی ایسا ہوتا ہے ایک آئینی راستہ ہم دیکھ کے اس پہ چلنے کی خواہش رکھتے ہیں کہ پاکستانی قوم کو اس سے نجات دلوائی جا سکے آئینی طریقے سے, اگر وہ بھی بند کر دیا جائے گا تو پھر آپ یاد رکھیں کہ دنیا میں جہاں آئینی راستے بند ہوتے ہیں وہاں ریاست سفر کرتی ہے, ریاستی ادارے سفر کرتے ہیں, اور پاکستان نے بڑا سفر کیا ہے. آج بھی اگر آئینی راستہ بند کرنے کی کوشش کی گئی طاقتور حلقوں سے تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا ریاستی اداروں کے لیے بھی اور پاکستانی قوم کے لیے بھی. سر آئینی راستے پہ جو چوکیدار ہوتے ہیں, میں یہ کمپلیمنٹ دے رہی ہوں نہ کہ کسی کی انسلٹ کر رہی ہوں, لیکن سنجرانی صاحب ہیں, چیئرمین سینٹ ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں اسد کیسر صاحب, تو یہ تو غیر آئینی فعال کرتے ہیں یا آپ کم از کم یہی الزام لگاتے ہیں. سنجرانی صاحب تو بہت گٹھ جوڑ میں جوڑ توڑ میں بڑا حصہ رہے ہیں, ان کے خلاف تو آپ کے پاس عددی اکثریت بھی تھی, وہ آپ نہیں لا سکے, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ صادق سنجرانی صاحب کا اس وقت رول ہوگا کوئی, آپ ان کے خلاف بھی عدم اعتماد لائیں گے؟ دیکھیں جہاں تک آپ ان کو کوٹ کر رہے ہیں اور ہماری نمبر گیم زیادہ ہونے کے باوجود بھی ان کے خلاف عدم اعتماد کا کامیاب نہ ہونا, یہی وہ وجہ تھی جس پر نواز شریف عدم اعتماد کے لیے راضی نہیں تھے. مگر کیونکہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے, یقین دہانیاں کروائی جا رہی ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں, نیوٹرل رہیں گے اور ہم کسی سیاسی کھیل کا حصہ نہیں بنیں گے, تو اس پر یقین کرتے ہوئے ہم جا رہے ہیں, پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, بلاول صاحب نے بھی یہی کہا تھا. جاوید لطیف صاحب آخر میں بس آپ کو اسی ایک سوال کے لیے تنگ کروں گی, کیونکہ انہوں نے بھی کل یہی کہا تھا کہ اب جب ہو جائے گا عدم اعتماد آ جائے گا, تحریک آ جائے گی, اس کے بعد جب ہم نمبر گنیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ واقعی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل تھی, امپائر نیوٹرل تھا یا نہیں. آپ بھی اس وقت کی کاؤنٹ کے بعد یہ بتا سکیں گے, یا کوئی گارنٹی ہے آپ کے پاس, یا سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا, نمبر پورے ہوں گے؟ نہیں, کوئی گارنٹی تو نہیں ہے, مگر ایک چانس لے رہے ہیں. یہ بہت بڑا رسک ہے, یہ ایک حقیقت ہے کہ اور اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے. وجہ کہ آئینی طریقے سے اگر کوئی جتھے لے کر, اگر کوئی بڑا کراؤڈ لے کر اگر اداروں پر چڑھ دوڑنا ہے, جس طرح کے عمران خان نے کیا تھا, جس طرح کی گفتگو اس نے کی تھی اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف کے حوالے سے, جس طرح پی ٹی وی پر حملہ کیا تھا, نیشنل اسمبلی کی بلڈنگ پر حملہ کیا تھا, پرائم منسٹر ہاؤس پر حملہ کر دیا تھا, اور اس وقت کے بریگیڈیئر نے جو گفتگو کی تھی, جو اس وقت کے پرائم منسٹر کے ساتھ ڈیوٹی پر تھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان متحمل نہیں ہے. اس کے باوجود بھی اگر طاقتور لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید اس طرح کا کوئی ری پلے کیا جائے, تو شاید میرے جیسا پاکستانی یہ مناسب نہیں سمجھتا. باقی پھر جس طرح کے حالات بنیں گے سارے ذمہ دار ہوں گے اس میں. سر ذمہ داری کی آپ نے بات کی ہے, بس جاتے جاتے ایک آخری اگر آپ کامنٹ دے دیں کہ ذمہ داری تو پھر عمران خان صاحب پر بھی عائد ہوتی ہے, اور جو لے کر آئے ان پر بھی عائد ہوتی ہے, جو نیوٹرل نہیں رہے ان پر بھی عائد ہوتی ہے, جو ہر بل کے پہلے نیوٹرل نہ ہونے کا دعویٰ بھی کریں, ارادہ بھی کریں اور کامیاب بھی ہو جائیں, پھر ذمہ دار تو وہ بھی ہوتے ہیں, ان کے خلاف کچھ نہیں ہوگا. یہ سنا بات آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کوئی نیوٹرل ہو بھی جائے یا وعدہ بھی کر لے تو بدقسمتی ماضی قریب اور ماضی دور میں یہ رہی ہے کہ یہ ہلکے اثر انداز ہوتے ہیں تو یہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے. یہ اثر انداز ہوتے ہیں تو ہم تحریک چلانے پر مجبور ہوتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو. یہ اثر انداز ہوتے ہیں تو جماعتیں ٹوٹتی ہیں, اور نیشنل جماعت اگر سکڑ کر ایک صوبے کی جماعت بنا دی جائے تو اس سے ریاستیں کمزور ہوتی ہیں, ریاستی ادارے کمزور ہوتے ہیں. اگر نیشنل لیڈر مار دیے جائیں یا ہائی جیکر بنا دیے جائیں تو اس سے بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ریاست مضبوط ہوئی ہے, ریاست کمزور ہوتی ہے, جو ہم دیکھ رہے ہیں.
ٹھیک ہے، اثر تو رہے گا. بہت شکریہ آپ کا جاوید لطیف صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہاں پر لینے جا رہے ہیں ہم ایک وقفہ. آپ نے آپ کی بات سن لی، عدم اعتماد آنے کو ہے اور ابھی تک یہ امید ہے کہ امپائر نیوٹرل رہے گا اور امپائر کا اثر ضرور رہا ہے، لیکن اب اس کا شاید اثر عمران خان صاحب کی سپورٹ میں نہیں ہوگا. تو کیا یہ اثر اپوزیشن کی سپورٹ میں سامنے آئے گا؟ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کتنا اچھا ترک کا پتہ کھیلا ہے کہ آج سارا کریڈٹ ان کو جائے گا اگر عدم اعتماد کامیاب بھی ہو جائے. کیا ان کی پنجاب میں سیاسی انٹری ہو گئی ہے؟ اس پر بھی بات کریں گے. ناصر حسین شاہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے آفٹر دس ویری شارٹ بریک. جی ویلکم بیک ٹو گونج. ہمارے ساتھ موجود ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے. ہم جاننے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت ہے بھی یا نہیں حکومت کو، اور کیا عدم اعتماد کو آج مزید اعتماد بخشا ہے علیم صاحب نے ترین صاحب کے ساتھ مل کر، یا پھر کوئی پاکستان تحریک انصاف کو اس سے فائدہ ہوگا؟ اسی پر مزید بات کریں گے. فردوس صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو یہ بتا دیجیے گا کہ آج علیم ترین ہو گئے، آپ اس پر کیا کہیے گا؟ آپ کو کوئی خوشی یا غمی کا اظہار ہے یا گھبرانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ دیکھیے، پہلی چیز تو گھبرانے کا ذکر کر لیتے. ہماری پارٹی جن قرآنی آیات کے ساتھ اپنی تقاریر شروع کرتی ہے وہ ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. جس نے خدا کے سامنے جھر چکا دیا اور اس سے مدد مانگ لی، اس کو پھر دنیا میں کسی اور سے نہ سر جھکانے کی ضرورت ہے نہ مدد مانگنے کی ضرورت ہے. خدا خود لوگوں کے دلوں میں محبت بھی ڈالتا ہے، خوف بھی ڈالتا ہے. بے شک. اور جہاں تک آپ نے دوسرے سوال کی بات کیا، آج تو عظیم ترین دن ہو گیا. اپوزیشن کی امیدوں پہ جو ہے جسے کہتے ہیں ساری بہہ گئیں پانی میں، دریا کے پانی میں. امیدیں اس سے کہ پوری علیم خان صاحب کی بات میں کہیں یہ ذکر نہیں آیا کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف جا رہے ہیں. انہی نے اور جہانگیر ترین نے اپنا ہدف ظاہر کیا کہ وہ بزدار صاحب ہیں یا بزدار صاحب کا طرز حکمرانی ہے. دونوں میں سے جو مطلب آپ لینا چاہ لیجئے. اس سے کیا ثابت ہوا؟ اور جتنی تعداد بڑھتی جائے گی اتنا یہ واضح ہے کہ جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب اتنا ہی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ ہیں. کیونکہ جتنا یہ اپنا گروپ بڑا کرتے جائیں گے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کو دیکھ کے پارٹی میں آیا تھا. اس کے سامنے زرداری بھی تھے اور نواز شریف بھی تھے اور سراج الحق بھی تھے اور مولانا فضل الرحمان بھی تھے. ان سب یہ سراست میں کوئی نومولود لوگ نہیں ہیں. خود ترین صاحب جو تھے وہ بھی بڑے تجربہ کار آدمی تھے. وہ مشرف کی کیبنٹ میں حصہ رکھتے تھے، سیاست کو قریبی طریقے سے دیکھا تھا. انہوں نے پورا کردار دیکھا ہوا تھا زرداری صاحب کا. انہوں نے پورا دیکھا تھا کہ یہ ملک کی سب سے بڑی بیماری اور 10% کیسے بنے تھے. انہوں نے نواز شریف کو بھی دیکھا تھا اور ان کی ریشہ دوانیوں کو بھی دیکھا تھا، اور یہ دیکھا تھا کہ وہ بھی کمیشن مافیا کا کس طرح. اچھا سر، یہ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن قرآنی آیات کا آپ نے ذکر کیا. جی آپ نے کہا قرآنی آیات کا آپ نے ذکر کیا، آپ نے کہا محبت ڈالنے والا بے شک اللہ کی ذات ہے، لیکن یہ محبت کس کے حصے میں آ رہی ہے؟ بزدار صاحب بھی تو عمران خان صاحب کے منظور نظر ہے نا. مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ بزدار صاحب خود حکمران بن گئے ہیں، پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں. ہو سکتا ہے بزدار صاحب بھی اس آیت کا بزدار صاحب بھی اس آیت کی ذرا زیادہ تلاوت کرتے ہوں تو ان کی محبت عمران خان میں آئی ہو. اچھا سر، مجھے یہ تو ہے کہ کون کتنا سچے دل سے لگاؤ ہے. ٹھیک ہے سر، آپ کا کتنا سچے دل سے لگاؤ ہے. ناصر حسین شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا جی پاکستان پیپلز پارٹی سے. بہت شکریہ ناصر صاحب آپ کے وقت کا. پاکستان پیپلز پارٹی کا رواں دواں ہے اور ڈیڈ لائن پر ڈیڈ لائن دے رہے ہیں بلاول صاحب کہ اب چھوڑ دیں اور اب استعفیٰ دے دیں اور اب عمران چلا جائے اور اب خان صاحب چلے جائیں. اب جو معاملہ ہے وہ کہاں پہ جا کے ٹکے گا؟ اور سر اگر آپ نے فردوس صاحب کی بات کو سنا تو قرآنی آیات سے جو شروع کرتے ہیں اور محبت جس کے دل میں ڈال دے اللہ، تو وہ مطلب سب کچھ وہی ہے. تو یہ بے شک بات تو سچ ہے، لیکن آپ اس کو سمجھائیں گے مجھے کہ علیم خان صاحب اور جہانگیر خان ترین صاحب کے گٹھ جوڑ سے اس محبت کو کس طرح سے لیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں اس وقت ہم گجر خان میں ہیں اور جو چیئرمین صاحب کا قافلہ 27
फरवरी को चला था कराची मज़ार कायद से कुछ हजार लोगों का, यहाँ पर पहुंचते पहुंचते लाखों लोग हैं, उसमें 30 किलोमीटर के करीब तक तो लाइन है गाड़ियों की, और जहाँ जा रहे हैं वहां से लोग जोक दर जोक इसमें शामिल हो रहे हैं। अब ये जो बात की जा रही है, मैं थोड़ा आवाज तो कम आ रही थी मुझे, और जिस तरह की बात है, ये तो अब सबने देख लिया कि ये सारी चीजें कोई ऐसे तो नहीं होती ना कि जो सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो अभी कोई दोस्त हमारी बात कर रहे थे, मैं पूरी आवाज उनकी नहीं समझ रहा था क्योंकि मैं शोर है। नकवी साहब कह रहे थे कि मैं आपको बता देती हूँ, नकवी साहब ने कहा कि जो पार्टी अपनी कुरानी आयात से शुरू करती हो तकरीर को, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और जिसके दिल में खुदा मोहब्बत डाल दे वो और वही डालने वाला है, और आज वो बुज़दार साहब के खिलाफ बात की अलीम खान ने, ना कि इमरान खान के खिलाफ। देखिए खान साहब और ये सब चीजों में क्या फर्क है। खान साहब जो कभी किसी को बड़ा डाकू कहते थे उसको अपने साथ मिला लिया, जिसको शीदा टली कहते थे अपना चपरासी ना रखूं उसको अपना अहम वजीर बना दिया, MQM को दहशतगर्द कहते थे, यही हमारे नकवी साहब ने भी हर बात पे उनके लिए कहते थे, उनको उन्होंने नफीस वज़रा बना दिया, और IMF के पास जाने की बजाय खुदकशी की बातें की थी और वहां उसको मंजूर नजर बना लिया। जो कहते थे कि 50 लोग सिर्फ कह दें कि गो इमरान गो तो मैं चला जाऊंगा, आज लाखों लोग कह रहे हैं, और हम तो जब कराची से निकले हैं 2 ही नारे आ रहे हैं कि वेलकम वेलकम बिलावल वेलकम और गो इमरान गो। और फिर ये जो सारी चीजें हैं ये कोई ऐसे नहीं हुई कि अलीम खान साहब का इस तरह का जो हो रहा है या दीगर बहुत सारे लोग। असल इशू ये है कि ये नाअहल वफाकी हुकूमत है जिसने पूरी मुल्क की मईशत को बिठा के रख दिया है। जरूर इसमें मुक्तदर इदारे हमारे अहम रोल है उनका, और उनका कोई लाडला हो कुछ हो, लेकिन उनके लिए सबसे अहम पाकिस्तान होता है। जब वो देखते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, उसके पाकिस्तानियों को नुकसान हो रहा है, उनका जीना दोबर किया हुआ है, चाहे कोई उनका लाडला हो चाहे कोई भी हो, जब बिल्कुल ही नाअहल हो तो जाहिर है वो कहते हैं कि ऐसे लोगों की क्या जरूरत है। आज बताएं पाकिस्तान का क्या हाल है, एक आम आदमी आसानी से रोटी खा सकता है। जिस तरह की ये PTI नहीं, ये महंगाई है, ये सुनामी है, ये तबाही है, और आज लोगों ने अपना फैसला दे दिया है और लोग इनके नाअहली का वजन नहीं उठा सकते। जो इनके एलाइज हैं, जो इनके लोग हैं, जो इलेक्टेबल्स हैं, वो जाहिर है कि इनकी नाअहली का क्यों साथ देंगे। शाह साहब सॉरी, मुझे यहाँ पे माजरत के साथ एक वक्फा लेना है, सॉरी आपकी बात अहम है, मैं आपकी लाइन दोबारा कनेक्ट भी करूंगी, कुछ आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है, लेकिन कि ब्रेक पे बाद आपसे फिर रब्ता करें और आपकी बात कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पर हम लेने जा रहे हैं वक्फा, और लाडला नहीं रहा तो ये मोहब्बत कैसे बदल गई इस तरह के इंडिफरेंस में, इस पर भी बात करेंगे जी नकवी साहब से आफ्टर दिस ब्रेक। जी एंड वेलकम बैक टू गूंज। हमारे साथ मौजूद है नासिर हुसैन शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और हमारे साथ मौजूद है फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। ब्रेक पे जाने से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी हम उसी का सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे जहां से टूटा था। शाह साहब अगर आप अपनी बात कंप्लीट कर दें, क्योंकि आप कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जो आपने चार्जशीट तो आपने लगा दी है, इसको अगर आप फाइनलाइज कर दें और कल बिल्कुल मैं पहले आपको बता दिया इनकी मॉरल वैल्यूज। अब इनकी कारकर्दगी देख लें कि पाकिस्तान जब से बना है 70, 71, 72 सालों में, और फिर इनके 3 साल और कुछ माह ले लें, इसमें कितना फर्क है। अगर गंदम की कीमत ले लें, चीनी की कीमत ले लें, ऑयल प्राइसेस ले लें, डॉलर ले लें, जिस चीज को बिठा लें, आम आदमी की बिजली का फी यूनिट 8 रुपए तक पहुंचा था 72 सालों में, इनके 3 सालों और कुछ माह में वो जाके 28 और 30 रुपए पे पहुंचा है। कोई एक चीज ले ले आज एक आम पाकिस्तान, और ये इनकी नाअहली है। लेकिन शाह साहब ये तमाम तर क्रिटिसिज्म अपनी जगह, लेकिन आपको अब बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आप पर आयद होगी, क्योंकि अगर आप इस्लामाबाद पहुंचते हैं उसके बाद अदम एतमाद पेश किया जाता है और ये नाकाम होता है, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या ऑपोजिशन की दीगर जमातें क्या करेंगी सर? क्योंकि ये चार्जशीट तो है लेकिन अमली तौर पर कुछ करना है ना। देखिए हमारी जदोजहद है पॉलिटिकली और आईनी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का पहले दिन से मौक़िफ़ था कि आईनी कदम होना चाहिए, और वो नो कॉन्फिडेंस है। PDM में शामिल दीगर पॉलिटिकल पार्टीज इस पे नहीं आ रही थी,
اب انہوں نے بھی اسی پہ آ گئے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ کامیاب ہوگا. یہ جو آپ کو چینج نظر آ رہی ہے, علیم خان صاحب ہو گئے, جہانگیر ترین صاحب ہو گئے, دیگر بہت سارے, اور وہ اس وجہ ہے. وجہ کیا ہے ان کی؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی نااہلی, کہ وہ اس کا وزن نہیں اٹھا سکتے. انہوں نے سر کبھی جو ان کے رفیق تھے آج آپ کے رفیق ہیں, کبھی جو ان کے رفیق تھے آج آپ کے رفیق بنیں گے. جی میں آپ کو عرض کروں کہ ایک دو چیزیں اور بھی کلیئر کر دوں کہ ہمیشہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی اپوزیشن پارٹیز کہہ رہی ہیں جی مقتدر حلقوں کو کہ جی ہم پر ہاتھ رکھیں. ایسا کوئی نہیں کہتا. وہ کہتے ہیں جی آپ نیوٹرل ہو جائیں, اور مجھے یقین ہے کہ ان کے لیے سب سے اہم پاکستان ہے, اور وہ اب ضرور نیوٹرل ہو چکے ہیں. نیوٹرل وہ اگر ہو جاتے ہیں تو یہ تو کوورم پورا نہیں کر سکتے, یہ تو اجلاس کوئی نہیں بلا سکتے. اور اب اسی وجہ سے تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اور ان کے الائز ہوں, ایم کیو پاکستان یا پی ایم ایل کیو ہوں, یا جو لوگ ان کے اپنے ہیں, وہ ان کی نااہلی کا وزن نہیں اٹھا سکتے کہ وہ ان کی نااہلی کی وجہ سے دوبارہ الیکشنز میں جائیں تو ان کو بالکل دھتکار دیا جائے. آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جتنے بائی الیکشنز ہوئے سوائے ایک یا دو کے سب انہوں نے ہارے. تو سر منگل کو, سوری سر 9 تاریخ کو آ رہے ہیں عدم اعتماد کی تحریک کب آ رہی ہے؟ 9 تاریخ کو کیا ہوگا؟ بالکل, وہ جو بھی ہے, میں ایک کارکن ہوں, مجھے تاریخ کا پتہ نہیں ہے, لیکن ان کے دن گنے جا چکے ہیں, یہ مجھے پکا یقین ہے. اوکے ناصر صاحب بہت شکریہ آپ کا. فردوس صاحب سوری میں نے ناصر صاحب سے اس لیے ایک اسٹریچ میں بات کر لی کیونکہ ان کی فون لائنز بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہی تھی. اب آپ کے پاس وقت ہے سر, اگر آپ جواب دینا چاہیں. دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ کورم نہیں پورا ہو سکتا اگر ادارے نیوٹرل ہو جائے. جی جی بالکل بالکل, جو ناصر صاحب نے کہا اس کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ جو کچھ سندھ میں ہو رہا ہے اس سے زیادہ نااہل لوگ تو ہو نہیں سکتے, اس سے زیادہ ناکارہ حکومت نہیں ہو سکتی. 15 سال میں صاف پینے کا پانی نہیں دے سکے, کراچی میں ایک قطرہ بوند پانی کا اضافہ نہیں کر سکے, سیوریج لائن نہیں ڈال سکے, پورا کا پورا 650 ملین پانی جو ہے سیوریج کا وہ کھلے سمندر میں جاتا ہے. کوڑا کرکٹ یہ اٹھا نہیں سکتے, اسٹنٹنگ یہ روک نہیں سکتے, خواندگی کی شرح یہ بڑھا نہیں سکے 15 سال میں سندھ کے اندر. سندھ کو تباہ حال کر دیا کرپشن عروج پہ. یہ پاکستان کیا چلائیں گے؟ یہ منہ کے مسور کی دال. ذرا دیکھیں تو یہ 2 دن کا بچہ کیا باتیں کرتا پھر رہا ہے جس نے آج تک اپنی زندگی میں 1 روپیہ نہیں کمایا, وہ حکومت پاکستان چلائے گا. اور وہ جب سندھ کے اندر یہ حالات کر چکا ہے یہی درست کر لیتا پہلے. کچھ تو پاکستان کو امید ہوتی کہ سندھ میں جو ہے دودھ کی نہریں بہ رہی ہوتی. سر علیم خان صاحب کی بھی گفتگو سے یہ تاثر آتا ہے کہ پنجاب میں بھی کوئی دودھ کی نہریں نہیں بہ رہی مزار صاحب کے انڈر. جی مان لیا, ہم تو نہیں کہہ رہے کہ پنجاب میں دودھ کی نہریں بہ رہی ہے, لیکن سندھ کی بدحالی بھی نہیں ہے. بات ساری یہ کے پی کے اندر بھی میں نہیں کہتا دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں, لیکن جتنی ترقی وہاں ہے وہ سندھ مقابلہ نہیں کر سکتا. سر اگر پرفارمنس بیسڈ ایویلویشن کرنی ہے تو پھر ٹھیک ہے, پھر کوئی بھی اہل نہیں ہے اس حکومت میں. نہیں بنا سکے سر پرفارمنس بیسڈ ایویلویشن کے تحت تو کوئی جی بھی. میں سمجھتا ہوں یہ جو ہے موازنہ کمپیریٹیو ہے, یہ کمپیریٹیو ہے, اس لیے میں کہتا ہوں کمپیریزن میں دیکھ لیجئے گا ویلکم سائننگ. اس سے کہ جو ہمارا احساس پروگرام ہے, جو ہمارا کلائمیٹ چینج کا پروگرام ہے, بلین ٹری سونامی, یا ہمارے گھروں بنانے کا پروگرام ہے, یا جس طریقے سے ہم نے اپنا سوشل پروگرام کامیاب. سر یہ سب چیزیں ٹھیک ہے, عدم اعتماد کا مقابلہ کیسے کیجئے گا؟ نمبرز آپ کے ساتھ ہیں یا آپ کے خلاف؟ عدم اعتماد کا مقابلہ تو اس طرح ہو رہا ہے, نہ ہمارے الائز کہیں جا رہے ہیں نہ ہمارے لوگ کہیں جا رہے ہیں. ان کے جتنے ہیں وہ بھی اگر ٹکے رہے ان کے پاس وہ بڑی بات ہے. انہی نے ابھی تک صرف یہ دیکھ رہے ہیں, ہم نے بھی ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی, ہم نے بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ روابط قائم کیے ہوئے ہیں. اوکے نقوی صاحب بہت شکریہ, یہ خوش فہمی ہے, بڑی اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نقوی صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ اور آپ کی گفتگو کا. یہاں پر زیادہ بس یہی کہیں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ ابھی ایک اننگز تو ابھی صرف اپوزیشن نے کھیلی ہے, حکومت کی اننگز تو باقی ہیں. کیا ہے آپ حکومت کی سلیوز میں ہم دیکھیں گے, اور کس طرح کا جادو چلائیں گے وہ, کیا عدم اعتماد کو روک پائیں گے وہ. اس پر ہماری جو جدوجہد ہے, اس پر جو ہماری اسٹرگل ہے, اس پر جو ہماری صحافت ہے وہ کنٹینیو رہے گی. آپ ہمیں دیکھیے گا کل, اور تھینک یو فار واچنگ. وی ول سی یو ٹمارو.